बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल वज़ाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जुमा के दिन का दौलत का वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएगा। एक दिन में ही आप लोग करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। तो आज जुमे के दिन एक ऐसा दौलत का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा और एक आयत भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो मैं ये इतना ही तेज़ वजीफ़ा है कि 4 मिनट में असर कर जाएगा। तो दोस्तों, जुमे की फजीलत के बारे में हर कोई जानता है कि जुमे के दिन की कितनी अहमियत है। जुमा के दिन की फजीलत ये है कि ये दिन हफ्ते के सारे दिनों का सरदार है। एक हदीस मुबारका में भी है कि सबसे बेहतरीन दिन जिस दिन आफ़ताब तलू होता है वो जुमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन उनको जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा गया और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। जुमा की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि सरकार दो आलम आका मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के रोज़ मरने वाले से कब्र में सवालात नहीं किए जाते। रोज़े जुमा में एक ऐसा वक्त है जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुमा के दिन एक नेकी का सवाब जो है वो 70 गुना ज़्यादा मिलता है, जबकि और दिनों में एक नेकी करने पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। जुमा के दिन हर घंटे में 6 लाख मुसलमान जहन्नम के अजाब से निजात पाते हैं, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। जुमा के दिन हर घड़ी बड़ी कीमती है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसे और दिनों की तरह गफलत में हरगिज़ नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि इस घड़ी का फ़ायदा उठाना चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत से माला माल होते रहना चाहिए और दूसरों को भी इस बारे में बताएं ताकि वो जुमे के दिन से फैज़याब हो सके। अल्लाह पाक हमें जुमा के दिन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल मकबूल सैयदना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के गुलशन के महकते फूल हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुमे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है। लिहाजा जुमा की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमा की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतज़ार करना उम्रा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा की नमाज मसाकीन का हज है। और दूसरी रवायत है कि जुमा की नमाज गरीबों का हज है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जुमा में एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उसे पाकर उस वक़्त अल्लाह पाक से कुछ मांगे तो अल्लाह पाक उसे ज़रूर देता है और वो घड़ी मुख्तसर है। तो नाज़रीन, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली हो, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज़्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहां रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं आई, वो दुनिया जहान की तमाम काम छोड़कर आज जुमा के दिन दौलत का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये दौलत का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि इसके पढ़ने वाला रब काबा उससे राज़ी हो जाता है। जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए उस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती टल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के कमालात हर कोई जानता है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से एक बार मेरे कहने पर करके देखें। आप तमाम वजीफ़ों को भूल जाएंगे। सिर्फ जुमा के दिन पढ़ने की देर है कि ये वजीफ़ा आज तक जिसको बताया, जिसने पढ़ा
رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد کا کوئی عمل بتائے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جاؤ استغفار کی کثرت کرو۔ اس کے بعد تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ یا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کی کثرت کرو۔ یعنی جو تینوں سوالیہ ہیں، ان تینوں سوالیوں کو میرے مولا علی نے فرمایا کہ ایک جیسا جواب دیا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تو جب ان کے قرب جوار میں جو بھی خدمتگار موجود تھے، اللہ پاک کے جو بندے موجود تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یا علی آپ کے پاس جو تینوں بندے آئے ہیں، حالانکہ ہر بندے نے اپنا مسئلہ الگ الگ بیان کیا ہے، تو آپ نے ان کا ایک ہی جواب دیا ہے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بے شک ہر بندے کا مسئلہ الگ الگ تھا، لیکن جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور وہ استغفار کرے گا تو اللہ پاک سے صلح کر لے گا۔ تو جب بندہ اللہ سے صلح کر لے گا، جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور وہ رب توبہ قبول نہ کرے؟ تو لہٰذا میں ہر کسی کو یہی کہہ رہا ہوں کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ استغفار کا کرنا یہ وہ تسبیح ہے جو رب کو راضی کر لیتی ہے، رب کو منا لیتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی مشکل میں پھنسو تو استغفار کرو۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل کا وقت آ جائے تو استغفار کرو۔ اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس کو فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک وہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لگا، وہ شخص کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں، بڑے بڑے درد دیتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی رہتی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اب اسی تباہی اور بربریت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں اور آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ دوستو، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کہ جتنی بھی پریشانی ہے، جتنے مسائل ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کر لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ دولت اور رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جمعہ کے دن آپ چاہیے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، حتیٰ کہ عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں، تو پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو
مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ پڑھ لینے کے بعد آپ نے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد گویا جتنا بھی بڑا ہو، اگر آپ کا ناممکن ہی مقصد کیوں نہ ہو، تو آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ مانگ کس ذات سے رہیں جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ دوستو، آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ اگر آپ کو پریشانی ہے تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ پہلے نمبر پر وظیفہ ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مقام، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اس طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک سے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک ثواب کی نیت سے پڑھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جو بندہ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرواتا ہے، باخوشی وہ معاف کر دیتا ہے تو رب راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا ہے، وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن کر بھی کر سکتے ہیں۔ بہترین یہی ہے کہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر کریں۔ اگر ہاتھوں کی انگلیوں پر نہیں کرنا چاہتے تو تسبیح کا استعمال کر کے، لیکن تعداد میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی پیشی ہوگی تو اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ زیادہ یا کم پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح لینی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگیں تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کر لیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہیں، اس آیت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہوں، ہر طرح کی بندشوں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ لوگ اس کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ رب کائنات کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جن کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ یا رزاق یعنی اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاح اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ ایک کامیابی دینے والی ذات یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے کہ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابی چھوڑ جائیں گے، اور یا رزاق یا فتاح ملا کر پڑھنا ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر یعنی یا رزاق یا فتاح، یہ دونوں ملا کر پڑھے تو یہ 1 مرتبہ ہوگا۔ اس طرح دونوں کو ملا کر آپ نے 11 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، طریقہ کار ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیابی کوئی نہیں بتاتا۔
کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ غور سے سنیے گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کعبہ کے 2 نام یعنی رزاق یا فتاح آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جو بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے؟ اس میں آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین اپنے رب کا شکر ادا کیا، جس طرح خلاق کائنات قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور اس کی ہم نے پاکی بیان کی تو ہمارے گناہ بخشوا لیے ہم نے، اور رب جب راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے انعامات بندے پر نچھاور کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے؟ یا رزاق یعنی رزق دینے والی ذات، اس سے ہمیں رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ اور یا فتاح سے کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اور سورۃ کوثر سے ہم پر رحمت اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ سورۃ کوثر سے ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدارا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجیے۔ دوستو آج کا یہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے لیے صرف چند منٹ لگے ہیں، اس سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ تو آپ نے جمعہ کے دن یہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آپ لوگوں نے پھر دعا مانگنی ہے، دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ اور جو لوگ بھی کمنٹ میں مجھ سے کہتے ہیں کہ دعا کے لیے اللہ پاک ان کی ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ پاک سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو رزق کا اعلیٰ سے اعلیٰ بندوبست فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جنت البقیع سے اٹھائے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔